बाज गश्त। देखो सितारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चांद की ठंडी ठंडी किरणें कितनी फरहत बख्श हैं। लेकिन उन रातों को याद करके मैं आज भी उदास हो जाता हूँ जो हमने अपने आका मसीह खुदावंद के साथ गुजारी थी। फितरत के खूबसूरत नज़ारों में फितरत के मालिक से जिंदगी बख्श बातें सुनना कितना भला मालूम होता था। खुदावंद यीशु की बातें दिल पर अजीब कैफियत तारी कर देती थीं, जिनका बयान लफ्जों में करना मुमकिन नहीं। तुम ठीक कहते हो भाई पतरस। उन दिनों को जो हमने अपने खुदावंद के साथ गुजारे हम मरते दम तक भुला नहीं पाएंगे। दोनों आसमान की तरफ देखने लगे, जैसे आसमान के उस पार किसी को देखने की कोशिश कर रहे हों। सियाह आसमान पर चमकते रोशन सितारे, उजला उजला चांद और गुजरे वक्त की यादें, सब कुछ इंतहाई मसरूर कुन था। चलो भाई पतरस, रात काफी हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए। भाई यूहन्ना तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं रुकना चाहता हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी तुमने कुछ भाइयों के साथ कल खिदमत का काम भी सरंजाम देना है, जबकि मेरा इरादा ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआ में गुजारूं और अपने खुदावन से बहुत बातें करूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। शब बखैर। खुदावन ने चाहा तो सुबह मुलाकात होगी। हाँ प्यारे भाई यूहन्ना, खुदावन के फजल से ऐसा जरूर होगा। सलामती से जाओ, खुदावन तुम्हें मीठी नींद बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे भाई पतरस, खुदावन तुम्हें भी बरकत दे। आमीन आमीन। काफी देर दुआ करने के बाद पतरस भी अपने घर लौट गया और लेटते ही नींद ने उसे अपने खूबसूरत परों में छुपा लिया। सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने से उसकी आंख खुल गई। कुछ देर आराम कर लेने से उसकी तबीयत काफी हशाश बशाश हो गई थी। रोजे की गर्ज से उसने नाश्ते से मना कर दिया। कुछ वक्त दुआ में गुजारने के बाद उसका दिल चाहा कि वो गतसमनी बाग जाए, जहां वो अक्सर दुआ के लिए जाया करता था। लोगों ने जब देखा कि पतरस रसूल आ रहा है तो उन्होंने बीमारों की चारपाइयां घरों से लाकर बाहर बिछा दी, जिनमें से कई लोगों को उसने हाथ रखकर शिफा दी और बहुत से तो सिर्फ उसके साया पड़ने से ही शिफा पा गए। लोग खुशी से खुदा की तमजीद कर रहे थे। वो हैरत से पतरस की तरफ देखते थे कि ये कैसा बाख्तियार शख्स है जिसके साया पड़ने से लोग शिफा पा रहे हैं। कई लोगों ने उसे अपने घर में कुछ देर ठहरने की दरख्वास्त भी की, लेकिन वो ये कहकर आगे बढ़ गया कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद के फजल से मैं जरूर आपके साथ वक्त गुजारूंगा, लेकिन मुझे कहीं जल्द पहुंचना है। वो तेज तेज कदमों से दुआ के लिए गतसमनी बाग पहुंचना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे खुदावंद यीशु मसीह की वो बात याद आ रही थी कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्या ये काम जो मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं मैंने खुद किए हैं? क्या मेरे साए से लोग शिफा पाते हैं? मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह हैं। ये उनका रूह है जो मुझ में रहकर काम कर रहा है। मेरा इसमें कुछ हिस्सा बखरा नहीं है। खुदावंद की बातें याद करके उसका दिल भर आया और उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गईं। गतसमनी बाग हमेशा की तरह पुरसकून था। उसका दिल चाहता था कि बस इसी बाग में रहे, क्योंकि इस बाग के साथ उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थीं। वो घुटनों के बल होकर खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करने लगा। खुदा का पाखरू उसे बहुत सी बातों के लिए उभार रहा था और वो रूह की हदायत से बड़ी दिलसोजी के साथ दुआ कर रहा था। अब सूरज सर पर आ चुका था, पर सूरज की गर्म शुआएं उस तक नहीं पहुंच रही थीं, क्योंकि दरख्तों का घना साया इन तेज तपती शुआओं से उसे बचाए हुए था। पतरस इस बात से बेखबर था कि बच्चों का एक गिरोह दूर बैठा बड़ी देर से इस इंतजार में था कि वो कब दुआ से फारिग होगा ताकि वो उससे बात कर सके। ये बच्चे आबादी से ही पतरस के पीछे पीछे चले आ रहे थे, लेकिन इतने फासले पर कि पतरस को पता न चले। पतरस दरख्त से टेक लगाए अपनी सोचों में गुम था। बच्चे अब इस बात को जान चुके थे
کہ پطرس جانے کب دعا کے لیے دوبارہ جھک جائے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگے بڑھ کر پطرس رسول سے بات کریں۔ سلام بزرگ پطرس۔ سلام میرے بچوں، خدا تمہیں برکت دے۔ ارے دانیل، یعقوب، فلپس اور باقی سب بچوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم تو بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے کہ آپ کب دعا سے فارغ ہوں، لیکن آپ تو بہت لمبی دعا کرتے ہیں۔ اچھا ایسا ہے؟ مجھے تو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا، بس دل کرتا ہے کہ اپنے خداوند سے باتیں کرتا ہی رہوں اور چپ کر کے اس کی سنتا رہوں۔ بچوں، دعا کا وقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو ایک ماحول ہے جس میں ایماندار چلتے پھرتے ہیں۔ خیر تم بتاؤ کیا بات ہے جو تم میرے پیچھے پیچھے یہاں تک آئے ہو، اور بقول تمہارے تم نے بہت انتظار بھی کیا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ دانیل جو ان سب میں بڑا تھا اور جس کی سرپرستی میں یہ سارے بچے یہاں تک آئے تھے، بڑے احترام سے بولا، دراصل ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ سے باری باری کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جیسا حلیم آدمی ضرور ہماری باتوں کا تسلی بخش جواب دے گا۔ ہاں ہاں ضرور، تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو، پطرس نے بڑی نرمی سے جواب دیا۔ سب بچے بزرگ پطرس کے جواب سے خوش ہو گئے۔ چلو دانیل، تم سے ہی شروع کرتے ہیں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ میں نے اکثر آپ کو بیماروں کے لیے دعا کرتے دیکھا ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سائے سے بھی لوگ شفا پاتے ہیں۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کے سائے سے تو کسی کو شفا نہیں ملتی۔ دیکھو بچوں، میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے تمہاری پہلی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں ایک حلیم اور تحمل مزاج شخص ہوں، کیا یہ درست ہے؟ بزرگ پطرس نے معنی خیز نظروں سے بچوں کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، ہم نے دیکھا ہے آپ سب کے ساتھ بڑی محبت اور حلیمی سے بات کرتے ہیں، دانیل نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ تمہیں یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ میں انتہائی غصیلا اور جلد باز شخص تھا۔ جس جگہ تم بیٹھے ہو اسی جگہ میں نے اپنی تلوار سے ایک رومی سپاہی کا کان کاٹ دیا تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تمام رسولوں میں شاید میں سب سے زیادہ جلد باز اور غصیلا تھا، لیکن میری یہ شخصیت میں یہ ساری خوشگوار تبدیلیاں صرف اور صرف میرے خداوند کی رفاقت اور محبت کا اعجاز ہے۔ رہی میرے سائے سے لوگ شفا پاتے ہیں، اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں، میرے استاد اور آقا خداوند یسوع مسیح کا فضل اور کرم ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ورنہ میں تو ایک مچھیرا تھا جس کے کپڑوں سے ہر وقت مچھلی کی بدبو آتی رہتی تھی۔ پر ایک دن مجھ پر میرے خداوند نے اپنی شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا اور میری زندگی بدل گئی۔ بچے حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے لگے، کیونکہ یہ تمام تر انکشافات ان کے لیے بہت حیران کن تھے۔ فلپس جو بڑے تجسس سے یہ باتیں سن رہا تھا بولا، بزرگ پطرس، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں سے متعلق کچھ بتائیں؟ کیا آپ کو کچھ یاد ہے؟ بیٹا، تم یاد کی بات کرتے ہو، میرے خداوند کی کہی ہوئی ایک ایک بات میرے دل پر نقش ہے، اور ہر ایک واقعہ جو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوا آج بھی میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ ہم سب کو وہ باتیں اور واقعات ضرور بتائیں، شاید انہی باتوں سے ہمیں سارے جواب مل جائیں اور ہمیں علیحدہ علیحدہ سوال نہ کرنا پڑے۔ کیوں دوستو، میں نے ٹھیک کہا؟ یعقوب نے سب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہم بزرگ پطرس کی زبانی ان سے یہ سب احوال سنیں۔ بزرگ پطرس دل ہی دل میں خوش تھا کہ خداوند نے آج کیسی برکت بخشی کہ ان بچوں میں مجھے اپنے خداوند کی گواہی دینے کا موقع مل گیا۔ بچوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اپنے کسی کام میں مصروف تھا تو میرا بھائی اندریاس، جسے میں بہت محبت کرتا ہوں، میرے پاس آیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ملاقات خرسطس یعنی مسیح خداوند سے ہوئی ہے۔ تمام بنی اسرائیل قوم ایک نجات دہندہ کے انتظار میں تھی۔ اس کی خبر اپنے بھائی سے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ پھر ایک دن میری ان سے ملاقات ہو ہی گئی۔ میں اس گھڑی جتنا خوش تھا، اس خوشی کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے چہرے پر جیسا اطمینان میں نے دیکھا، ویسا پرسکون اور محبت سے بھرا چہرہ میں نے
کسی اور کا نہیں دیکھا، اور ہوتا بھی کیسے، کیونکہ میرے خداوند جیسا اس کائنات میں کوئی ہے بھی تو نہیں۔ مجھے یاد ہے انہوں نے ہی میرا نام شمعون سے بدل کر کیفا یعنی پطرس رکھا تھا۔ پھر ہم 12 کا چناؤ ہوا تھا۔ ہمیں بہت خوشی تھی کہ خداوند نے ہمیں اپنے ساتھ خدمت کے لیے چن لیا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے خداوند کو بری روحوں کو ڈانٹتے اور نکالتے ہوئے دیکھا، اندھوں کو بینائی پاتے دیکھا، گونگے بولنے اور بہرے سننے لگتے تھے، نامکمل اعضاء مکمل ہو جاتے تھے، لنگڑے چلنے لگتے، یہاں تک کہ میرے آقا تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ انہوں نے یہ اختیار ہمیں بھی بخشا کہ ہم بھی ایسے ہی غیر معمولی کام کریں، تاکہ لوگ اپنی شفا اور معجزے کی غرض سے آئیں تو بادشاہی کی خوشخبری کا پیغام بھی سن لیں۔ خدا آج بھی معجزے کرتا اور اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، لیکن خدا ہماری زندگی میں اس لیے اپنے معجزات دکھاتا ہے تاکہ ہم اس کی قدرت کو جان جائیں اور ہم اس کے پاس آ جائیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ معجزے پا کر خدا کا شکریہ تک ادا نہیں کرتے۔ ماں سوائے چند لوگوں کے کوئی اپنا آپ خداوند کو نہیں دیتا، کوئی اس کے حکموں کی پیروی نہیں کرتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بزرگ پطرس، ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو واقعی ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دانیل نے بزرگ پطرس کی تائید کی۔ ہم نے اپنے خداوند کی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ کسی بھی ایماندار کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسے ہر وقت اور ہر حال میں دعا کرنی چاہیے۔ ہم نے خداوند کو راتوں اور صبح سویرے دعا میں مشغول دیکھا ہے۔ ایک دفعہ خداوند نے ایک بڑی بھیڑ کو کھانا کھلایا، جبکہ اس وقت وہاں ایک لڑکے کے پاس صرف 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں تھیں، اور کھانے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ میں نے ہزاروں اس لیے کہا کیونکہ صرف مرد ہی مرد 5000 تھے، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور ہم نے 12 ٹوکریاں بچی ہوئی روٹیوں کی بھی اٹھائیں۔ خداوند نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ان سے پہلے جھیل کے پار چلے جائیں۔ وہ خود وہاں دعا کے لیے ٹھہرنا چاہتے تھے۔ ہم میں سے کئی رسول جھیل میں مچھلیاں پکڑنے کے ماہر تھے اور جھیل کے مزاج سے خوب واقف تھے۔ اس رات ہوا بھی ہمارے مخالف تھی۔ ہم سب ڈانٹ چلا چلا کر تھک چکے تھے۔ رات کے چوتھے پہر میں نے کسی کو لہروں پر چلتے ہوئے کشتی کی طرف آتے دیکھا۔ یقین کرو ہم سب بہت ڈر گئے، لیکن خداوند نے کہا خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ میں نے خداوند سے کہا خداوند اگر تو ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ خداوند نے کہا زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے پانی میں کشتی سے باہر پاؤں رکھے اور پانی پر چلنے لگا۔ بزرگ پطرس، یہ تو بہت عجیب تجربہ ہوگا آپ کے لیے۔ ہاں میرے بچوں، وہ ایک عجیب تجربہ تھا۔ میں اپنے خداوند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوف و خطر پانی پر چل رہا تھا، پر اچانک میں نے خداوند سے نظریں ہٹا کر خوفناک لہروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ دانیل بے ساختہ بول اٹھا۔ ہونا کیا تھا؟ میں پانی میں ڈوبنے لگا بچوں۔ اس دنیا میں ہمیشہ وہی لوگ آسودہ اور سرفراز ہوتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہتے ہیں۔ وہ زندگی میں پیش آنے والے حالات پر ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ وہ کبھی حالات سے مغلوب نہیں ہوتے۔ لیکن جو خداوند سے نظریں ہٹا کر حالات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، حالات انہیں دبا لیتے ہیں۔ اس لیے اگر تم اپنی زندگی میں سرفرازی چاہتے ہو تو کبھی خداوند سے اپنی نگاہیں نہ ہٹانا۔ مجھے یاد ہے اسی طرح ایک دفعہ ہم سب کشتی میں موجود تھے کہ بھیانک طوفان نے ہماری کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہمارا تو خوف کے مارے برا حال تھا، پر خداوند نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ ہم ہر روز نت نئے کام دیکھتے تھے اور ہم سوچتے تھے کہ ہمارا استاد کیسی مضبوط شخصیت کا مالک اور کتنا بااختیار ہے۔ ہمارے ایک ہم خدمت بھائی فلپس رسول نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ تو باپ کو ہمیں دکھا۔ خداوند نے فلپس کو جواب دیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ بچوں، دراصل الوہیت کی ساری معموری خداوند یسوع مسیح میں سکونت کرتی ہے۔ وہ یہوہ خدا جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، انسان بن کر انسانوں کے درمیان چل پھر رہا تھا۔
لیکن اس بھید کی سمجھ بس اسے آتی ہے جس پر خدا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ یاد رکھو، خدا کو علم، فلسفے اور ریاضت سے پہچانا نہیں جا سکتا۔ خدا اپنا آپ اپنے فضل کی بدولت شکستہ دلوں اور فروتن لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ تم سب پولس رسول سے واقف ہو۔ وہ شرح کا عالم ہے جس نے بزرگ گیملیل سے تعلیم پائی، لیکن وہ تمام شریعت کو جاننے کے باوجود مسیح خداوند کو پہچان نہیں پایا۔ الٹا اس نے ایمانداروں کو ستانے کی ٹھان لی، اور جب وہ ایمانداروں کو گرفتار کروانے کی غرض سے جا رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے۔ ہم خدا کو سمجھ نہیں سکتے، بلکہ خدا خود اپنا آپ ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اب وہی پولس جو مسیحوں کی مخالفت کرتا تھا ایک سرگرم خادم ہے، جس کے وسیلے سے غیر اقوام کے لوگ خداوند کے پاس آ رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرو، خدا سے التجا کرو کہ وہ مسیح یسوع کے وسیلے سے اپنا آپ تم پر ظاہر کرے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں محض معجزات کرنے اور جسمانی شفا دینے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا مقصد گناہ کی قید میں پھنسی انسانیت اور اس مکار دشمن ابلیس سے انہیں آزاد کروانا تھا۔ تم جانتے ہو کہ پہلا آدم باغ عدن میں خدا کا نافرمان ہو کر خدا سے دور ہو گیا۔ شیطان نے حوا اور آدم کو بہکایا اور وہ اس کائنات کی بھیانک ترین غلطی کر بیٹھے۔ خدا نے آدم کو کامل اور آزاد مرضی کا مالک بنایا تھا تاکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے فیصلہ کرے کہ وہ خدا کی کتنی تابعداری کرے گا۔ افسوس، پہلے آدم نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، لیکن پچھلے آدم یعنی مسیح خداوند نے آسمانی باپ کی پوری تابعداری کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تاکہ خدا عادل منصف کے سامنے تمام بنی نوع انسان کے لیے کامل کفارہ دے سکے۔ اب جو کوئی بھی اس کے کامل کفارے پر ایمان لاتا ہے اسے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ شرح کے عالموں نے عدم معرفت کی وجہ سے میرے خداوند کو بہت دکھ دیے، پر ہمارے اپنے ہم خدمت بھائی یہودا اسخریوتی نے چند سکوں کے عوض خداوند کو بیچ دیا۔ بچوں، لیکن ایسا ہونا ضرور تھا تاکہ خدا کے کلام میں لکھی ہوئی باتیں پوری ہوں۔ آخری فصح پر خداوند نے اس کے شیطانی ارادوں کی نشاندہی بھی کر دی تھی، جسے ہم اس وقت سمجھ نہیں پائے۔ جس رات خداوند یسوع مسیح کو رومی سپاہیوں نے گرفتار کیا، ہم اسی گتسمنی باغ میں موجود تھے۔ میں جب بھی ان مناظر کو یاد کرتا ہوں میرا دل روتا ہے، میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ بزرگ پطرس کی باتیں سن کر تمام بچے بھی افسردہ تھے۔ میرے خداوند اس پتھر کے ساتھ دوزانو ہو کر بڑی دل سوزی کے ساتھ دعا کر رہے تھے۔ میں، یعقوب اور یوحنا جب ہم آئے تو خداوند کے ساتھ تھے، پر نیند کا ایسا غلبہ ہم پر تھا کہ ہم چاہ کر بھی ان کا ساتھ نہ دے سکے۔ میں نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھوں سے انہیں کئی بار دعا کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بچوں، وہ میری زندگی کی ایک خوفناک رات تھی جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ خداوند کا پسینہ خون کی صورت میں بہہ رہا تھا اور ہم نیند سے پوری طرح مغلوب پڑے تھے۔ خداوند نے ہمیں جگایا بھی کہ اٹھو، دعا کرو۔ سونے سے پہلے خداوند کے بس یہ الفاظ سنائی دیے، روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے۔ پھر خداوند نے ہمیں جگایا کہ اسے پکڑنے والے آ پہنچے ہیں۔ ان کی سرپرستی خداوند ہی کا شاگرد یہودا اسخریوتی کا رہا تھا۔ میں نے تلوار کے زور سے رومی سپاہیوں پر حملہ کر کے انہیں بھگانا چاہا، لیکن خداوند نے مجھے روک دیا۔ یہودا اسخریوتی نے خداوند یسوع مسیح کا بوسہ لیا۔ اس کے بوسہ لیتے ہی سپاہیوں نے خداوند کو پکڑ لیا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہی مسیح خداوند ہے۔ اسی لمحے ہم خوف سے بھر گئے تھے۔ مجھے خداوند کی بات رہ رہ کر یاد آتی ہے جب انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ میں نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ یقیناً یہ ایک انسانی کھوکھلا دعویٰ تھا جس میں جھوٹی انا کی آمیزش تھی۔ اس کی گرفتاری کے وقت
میں اسے تنہا چھوڑ کر اپنی جان بچانے کو بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ میرے دعوے جھوٹے تھے، میرے اعلان کھوکھلے تھے، ان میں سچائی نہیں تھی۔ بچوں، یاد رکھو، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا ہی ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس لیے دعا میں خدا سے اس بات کی توفیق مانگا کرو کہ خدا ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی جرت اور ہمت عطا فرمائے۔ میں بتا رہا تھا کہ میں دور رہ کر اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانے تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ یہ دیکھنے بیٹھ گیا کہ وہ میرے خداوند کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے خداوند یسوع کو مار ڈالنے کے لیے منصوبے بنا رہے تھے، اور کئی ان کے خلاف جھوٹی گواہیاں دینے لگے۔ مجھے وہاں ایک لونڈی نے پہچان لیا کہ میں بھی مسیح خداوند کا ساتھی ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے۔ پھر ایک دوسری لونڈی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خداوند یسوع کا ساتھی ہوں۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ پھر کچھ اور لوگ اس بات کا اقرار کرنے لگے کہ تو بھی اس کے ساتھ رہا ہے۔ اس پر میں نے لعنت کی اور قسم کھائی کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور میرے یہ کہتے ہی مرغ نے بانگ دی۔ خداوند نے مڑ کر مجھے دیکھا تو مجھے خداوند کی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ تو مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ خداوند کا دعویٰ سچا اور میرا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو چکا تھا۔ میرا دل بے چین ہو گیا اور میں باہر جا کر زار زار رویا۔ میں اپنے خداوند کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ میرے اس گھنونے گناہ کے باوجود بھی خداوند مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ بچوں، ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنی بادشاہی سے نکال دیں گے۔ وہ ہمیں ایک موقع اور دیں گے۔ ہم پھر غلطی کریں گے، وہ پھر معاف کر دیں گے، اور تب تک معاف کرتے رہیں گے جب تک ہم اپنی کمزوری پر غالب نہیں آ جاتے۔ لیکن ہمیں معاف کیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے رہیں کہ چلو معافی تو مل ہی جانی ہے۔ یہ ایک بھیانک غلطی ہے، کیونکہ خداوند صرف اس لیے تحمل کر کے ٹھہرے رہتے ہیں کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند کو شدید اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ انہیں ایک لعنتی موت مرنا پڑا تاکہ ہم سب لعنت سے چھڑا لیے جائیں۔ میں خداوند کی موت کے بعد ہر وقت اسی بوجھ تلے دبا رہتا تھا کہ میں نے اپنے خداوند کا لوگوں کے سامنے انکار کیا۔ شیطان میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے ڈالتا رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں بھی یہودا اسخریوتی کی طرح اپنے آپ کو ہلاک کر لوں، پر میرے تمام ساتھیوں نے میری ڈھارس بندھائی۔ خاص کر خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلے مجھے بار بار تقویت دی۔ خداوند میری اس اندرونی کیفیت سے واقف تھے، اس لیے جی اٹھنے کے بعد جب وہ تیسری بار تبریاس کی جھیل پر ہم سے ملے تو انہوں نے میرے 3 بار انکار کرنے کے جواب میں مجھ سے 3 بہت اہم اقرار کروائے، جس میں انہوں نے میرے ذمے اپنے بروں اور بھیڑوں کو چرانے کی ذمہ داری سونپی، جسے میں خداوند کے فضل سے ہر روز پوری جاں فشانی سے کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، خداوند کی خدمت کرنا ایک اعزاز ہے۔ خداوند کی عزت کرنے والے بڑی عزت اور مرتبے والے لوگ ہوتے ہیں۔ خداوند کے ساتھ رفاقت میں چلنا ساری عمر کا سودا ہے۔ یہ کچھ دنوں، مہینوں یا سالوں کا عہد نہیں ہے، بلکہ یہ تمام زندگی خداوند کے سپرد کر دینے کا عہد ہے۔ اب میں بہت بزرگ ہو چکا ہوں، میری جسمانی قوت بھی دن بدن کم ہو رہی ہے، پر خداوند کا شکر ہے کہ وہ اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہر دم مجھے تر و تازہ اور شاد رکھتا ہے۔ میرے کچھ ہم خدمت ساتھی مسیح خداوند کی گواہی کے لیے اپنی جانیں نثار کر چکے ہیں۔ اگر مجھے بھی اپنے خداوند کی خاطر اپنی جان قربان کرنا پڑی تو میں خوشی سے اسے اپنے لیے ایک اعزاز سمجھ کر قبول کروں گا۔ بچوں، آئندہ آنے والے وقت میں شاید ہم نہ ہوں، پر ایک وعدہ کرو، خوشخبری کے اس پیغام کو تم رکنے نہیں دو گے۔ کیا تم ایسا کرو گے؟ جی ہاں بزرگ پطرس، ہم خداوند کے فضل سے ضرور خداوند کے گواہ بنیں گے۔ دانیل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاباش میرے بچوں، خداوند ضرور تمہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ آؤ ہم دعا کریں۔ سب
دوزانو ہو کر اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کے سپرد کرنے لگے اور اس کی عظیم قربانی اور تمام برکات کے لیے شکر کرنے لگے۔ بزرگ پطرس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ تمام بچے بزرگ پطرس کی رہنمائی میں اپنے اپنے گھروں کی جانب چل دیے۔